मुल्क काज़िकिस्तान की मलका ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। काज़िकिस्तान का बादशाह और तमाम रियाया सख्त परेशान थी। उन सब की परेशानी की वजह शहजादी नीलम थी, जो बादशाह और मलका की इकलौती औलाद थी। शहजादी नीलम कुछ दिन पहले बिल्कुल ठीक ठाक थी, लेकिन एक दिन जब वो बाग में अपनी सहेलियों के साथ शाम की सैर कर रही थी तो अचानक वो नीचे गिरी और बेहोश हो गई। उसकी सहेलियां घबरा गईं। एक दो के मुंह से बेइख्तियार निकला, अरे शहजादी साहबा को क्या हुआ? फिर वो सब तालाब से पानी लाकर उसे होश में लाने लगी, लेकिन जब शहजादी को होश ना आया तो सब सहेलियां परेशान हो गईं। उन्होंने शहजादी को उठाया और महल में ले आईं। जल्द ही शहजादी की पुरअसरार बेहोशी की खबर सारे महल में फैल गई। मलका शहजादी के सरहाने बैठी आंसू बहा रही थी। बादशाह को दरबार से बुलाया गया था। कहीं शाही तबीब शहजादी का मुआयना करने में मसरूफ थे। उन्होंने बहुत से मालूल चम्मच के जरिए शहजादी को पिलाए, बहुत सी जड़ी बूटियां संगाई, लेकिन शहजादी को होश न आया। अब तबीबों को भी अपने पैरों नीचे से जमीन निकलती महसूस हुई। उन सब ने थक हार कर फैसला सुना दिया। बादशाह सलामत, शहजादी साहबा की इस पुरअसरार बेहोशी की वजह अभी तक हमारी समझ में नहीं आ सकी। यही वजह है कि हमारी किसी दवा ने इन पर कुछ असर नहीं किया। बादशाह ने फौरन तेज रफ्तार घोड़ों पर अपने आदमी मुल्क भर में हर तरफ दौड़ा दिए। उन सब को हुक्म दिया गया था कि जहां भी कोई अच्छा तबीब नजर आए फौरन महल में हाजिर कर दो। सैकड़ों आदमी बरक रफ्तार घोड़ों पर शहर शहर और बस्ती बस्ती जा पहुंचे। जल्द ही मुल्क के कोने कोने से तबीब महल में जमा होने लगे। शहजादी को होश में लाने वाले तबीब के लिए बादशाह ने एक बहुत बड़े इनाम का ऐलान किया, मगर हर तबीब का एक ही जवाब था, शहजादी साहबा के दिल और नब्ज की रफ्तार बिल्कुल दुरुस्त है, इसके बावजूद ये बेहोश हैं। ये मामला बहुत पुरअसरार है। दिन पर दिन गुजरते चले गए। रो रो कर मलका की आंखें सूज गईं। मुल्क का हर तबीब नाकाम हो चुका था। काज़िकिस्तान की रियाया भी सख्त बेचैन थी। हर कोई शहजादी नीलम के होश में आ जाने की दुआ कर रहा था। ऐसे में एक दिन महल के दरवाजे पर एक बहुत बूढ़ा आदमी नमूदार हुआ। उसकी कमर झुकी हुई थी और सफेद दाढ़ी सीने तक लटक रही थी। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला था। बूढ़े ने महल के दरबानों से कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। दरबानों ने उस बूढ़े आदमी को हैरत भरी नजरों से देखा और बोले, लेकिन आपको उनसे क्या काम है बाबा जी? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं शहजादी नीलम को देखना चाहता हूँ। इसके इलाज के लिए मैं बहुत दूर दराज इलाके का सफर तय करके आया हूँ। चंद दरबान फौरन महल के अंदर गए और बादशाह को बूढ़े आदमी की आमद की इतला दे दी। ये इतला सुनकर बादशाह बेचैनी से खुद ही महल के दरवाजे की तरफ भाग पड़ा और उस बूढ़े आदमी से मुखातब होकर बोला, आए बाबा जी, अगर आपने हमारी शहजादी का इलाज कर दिया तो हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। बूढ़े ने बादशाह के साथ महल के अंदर दाखिल होते हुए कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे किसी इनाम का लालच नहीं है। हमारी शहजादी साहिबा ठीक हो जाएं, यही एक बड़ा इनाम है। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, आप अब तक कहाँ रहे हैं बाबा? क्या आपको शहजादी की बेहोशी के बारे में इल्म नहीं हुआ था? बूढ़े ने जवाब दिया, ए बादशाह, मैं यहाँ से बहुत दूर एक वीराने में रहता हूँ। मुझ तक ये इतला बहुत देर से पहुंची है। फिर वो दोनों शहजादी के कमरे में दाखिल हो गए, जहाँ शहजादी की मुसहरी के पास मलका और बहुत सी कनीजें मौजूद थीं। बूढ़े ने उन सब को एक तरफ हट जाने को कहा। सब लोग शहजादी की मुसहरी से कुछ फासले पर हट के बैठ गए। तो बूढ़े ने एक कनीज से कहा, एक प्याले में गर्म पानी ले आओ।
پانی بہت گرم ہونا چاہیے۔ کنیز فوراً کمرے سے باہر بھاگی اور چند منٹ میں تیز گرم پانی سے بھرا ہوا پیالہ لے کر حاضر ہو گئی۔ اب بوڑھے نے اپنے تھیلے میں سے کاغذ کی ایک پڑیا نکالی اور سبز رنگ کا ایک سفوف پانی میں ڈال کر ایک چمچ سے ہلانے لگا۔ بادشاہ، ملکہ اور کنیزیں اس بات کی منتظر تھیں کہ اب بوڑھا وہ محلول شہزادی کو پلا دے گا، مگر اس وقت ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس بوڑھے نے وہ پیالہ اپنے ہی منہ سے لگا لیا اور گھٹا گھٹ پینے لگا۔ 1 منٹ میں اس نے پیالہ خالی کر دیا اور پھر اسے اسی کنیز کی طرف بڑھاتا ہوا بولا، اب اس پیالے میں یک ٹھنڈا پانی بھر کر لاؤ، جلدی کرو۔ کنیز نے بخلا کر پیالہ پکڑا اور باہر کو بھاگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد یک ٹھنڈے پانی کا پیالہ بوڑھے کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب بوڑھے نے وہ پیالہ شہزادی کے سرہانے ایک ہموار جگہ پر ٹکا دیا۔ پھر اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک چمکدار آئینہ نکالا اور اسے پانی کے پیالے میں رکھ دیا۔ بوڑھا آئینے میں بہت توجہ سے کوئی چیز دیکھنے میں مصروف تھا۔ سب حیرانی سے بوڑھے کی اس کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ تقریباً 5 منٹ بعد بوڑھے نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے ایک بری خبر بھی ہے اور ایک اچھی خبر بھی تھی۔ ملکہ جلدی سے بول اٹھی، پہلے اچھی خبر سنا دو۔ بوڑھے نے اطمینان سے جواب دیا، نہیں ملکہ عالیہ، بری خبر مجھے پہلے معلوم ہوئی ہے، اس لیے آپ کو بھی پہلے بری خبر ہی سنانی چاہیے۔ جلدی بتائیں بابا، بادشاہ نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے پیالے میں سے آئینہ نکال کر تھیلے میں ڈالا اور پانی کا پیالہ نیچے زمین پر رکھ دیا۔ پھر وہ کہنے لگا، بری خبر یہ ہے کہ شہزادی کا علاج کرنا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ اوہ، بادشاہ اور ملکہ نے شدید مایوسی کے عالم میں کہا، اور اچھی خبر یہ ہے، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ شہزادی صاحبہ بے ہوش کیوں ہیں اور ان کا علاج کون کر سکتا ہے۔ بوڑھا بولا، او اچھا، جلدی بتاؤ بابا، شہزادی کیوں بے ہوش ہے اور وہ کون ہے جو اس کا علاج کر سکتا ہے؟ ملکہ نے انتہائی بے چینی سے پوچھا۔ صبر کریں ملکہ عالیہ، صبر۔ بوڑھے نے کہا، میں آپ کو سب تفصیل سے بتاتا ہوں۔ دراصل میں روحانی علم جانتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے گرم پانی میں جو سبز رنگ کا سفوف گھول کر پیا تھا، وہ میں نے صرف اپنے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ اس کے پینے سے میری سوئی ہوئی صلاحیتیں جاگ اٹھتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں آئینہ رکھ کر میں نے جو عمل کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ شہزادی صاحبہ پر ایک جن کا سایہ ہو گیا ہے، اور وہ جن کوئی بہت پرانا جن ہے جس کی عمر 2000 برس کے قریب ہے۔ ایسے جن کے اثر کو کسی انسان پر سے اتارنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لہذا میری معلومات کے مطابق اس دنیا میں صرف ایک انسان ایسا ہے جو شہزادی صاحبہ کو اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے۔ اور وہ کون ہے بابا؟ بادشاہ اور ملکہ ایک ساتھ بول اٹھے۔ وہ ہے لنگڑا شہزادہ۔ بوڑھے نے کہا، لنگڑا شہزادہ؟ کیا مطلب؟ بادشاہ نے حیرت سے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، لنگڑا شہزادہ۔ اس شہزادے کی کہانی عجیب ہے، بہت عجیب۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو سنا دوں۔ بوڑھے نے کہا، ہاں بتائیں بابا، لیکن لنگڑا شہزادہ ہوتا کہاں ہے؟ بادشاہ بولا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سنیے۔ یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کے بادشاہ کے ہاں ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ اس کی ایک ٹانگ پیدائشی بہت چھوٹی سی تھی۔ جب اس شہزادے کی عمر 2 سال ہوئی تو اس ملک میں ایک خوفناک وبا طاعون پھوٹ پڑی۔ اس وبا سے لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگے۔ دن بدن شہر کے شہر قبرستان بن گئے۔ اس ملک کا بادشاہ اور ملکہ بھی اس موذی بیماری کا شکار ہو کر چل بسے۔ محل کے نوکر چاکر اور درباریوں میں سے بہت سے تو مر گئے اور بہت سے اس ملک کو چھوڑ کر دور دراز کے علاقوں میں جا پہنچے تاکہ اس بیماری کے جراثیموں سے بچ جائیں۔
بادشاہ، ملکہ اور ان کے بہت سے درباریوں کی لاشیں محل میں ہی پڑی سڑ رہی تھیں۔ حیرت کی بات تھی کہ 2 سال کا شہزادہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور ایک پنگوڑے میں پڑا حلق پھاڑ پھاڑ کر رو رہا تھا، کیونکہ بہت دیر سے اسے اس کی ماں نظر نہیں آئی تھی۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک بہت بڑے جادوگر کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس جادوگر کے بے شمار جن غلام تھے۔ جادوگر ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور بہت سے جن کرسی کو اٹھا کر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ جادوگر اور جن نیچے سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ وہ سب غائب حالت میں اڑ رہے تھے۔ اڑتے اڑتے جادوگر محل پر سے گزرا تو اسے شہزادے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس سارے شہر میں کسی زندہ انسان کی آواز سن کر جادوگر حیرت سے اچھل پڑا۔ وہ فوراً محل کے اندر اتر آیا۔ اس نے جب اس خوبصورت شہزادے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ شہزادے کے ماں باپ مر چکے ہیں، پس اس نے شہزادے کو گود میں اٹھا لیا اور دوبارہ اڑنے لگا۔ وہاں سے بہت دور بلند ترین پہاڑوں میں ایک غار تھی۔ جادوگر وہیں رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے شہزادے کے لیے دودھ اور پھل منگوائے، لیکن شہزادہ بدستور روتا رہا۔ آخر جادوگر کی سمجھ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے ایک مادہ جن کو حکم دیا اور وہ مادہ جن اس شہزادے کی ماں کی شکل میں سامنے آ گئی اور اس نے شہزادے کو سینے سے لگا لیا۔ شہزادے نے اپنی ماں کو پہچان کر سکون کا سانس لیا۔ جادوگر نے اسے پھلوں کا جوس اور دودھ پلایا اور شہزادہ سو گیا۔ بس اسی طرح وہ جادوگر کی نگرانی میں پلتا بڑھتا رہا۔ جادوگر نے اسے بچپن ہی سے جادو سکھانا شروع کر دیا۔ شہزادہ کی ایک ٹانگ چونکہ اتنی چھوٹی تھی کہ دوسری ٹانگ کے گھٹنے تک آتی تھی، اس لیے شہزادہ بیساکھی کے سہارے چلنے لگا۔ جادوگر نے شہزادے کا کوئی نام نہیں رکھا تھا، وہ اسے لنگڑا شہزادہ ہی کہا کرتا تھا۔ وہ اسے شہزادوں والا لباس اور تاج پہناتا تھا۔ جب شہزادہ جوان ہوا تو ایک دن جادوگر مر گیا۔ اس وقت تک شہزادہ خود بہت بڑا جادوگر بن چکا تھا۔ جادوگر نے مرنے سے پہلے اسے سب کچھ بتا دیا تھا کہ وہ کون تھا اور جادوگر اسے کہاں سے لایا تھا۔ شہزادہ اس جادوگر سے بھی بڑا استاد نکلا۔ اس نے ایک ایسا عمل دریافت کر لیا جس سے وہ ہمیشہ جوان رہ سکتا تھا۔ پس اس نے ایک طویل عرصہ میں وہ عمل مکمل کیا۔ اب اس شہزادے کی عمر 100 سال ہو چکی ہے، لیکن وہ 20 سال کا نوجوان دکھائی دیتا ہے۔ ہاں، جب وہ شہزادہ مرے گا تو اپنی اصل حالت میں آ جائے گا۔ اب وہی شہزادہ شہزادی نیلم صاحبہ کا علاج کر سکتا ہے۔ بوڑھا کہتا چلا گیا، بادشاہ سلامت، میری عمر بھی 100 سال سے زیادہ ہے اور میرے قبضے میں بھی کہیں جن ہیں۔ مجھے یہ سب واقعات اپنے جنوں سے ہی معلوم ہوئے ہیں۔ اگر شہزادی نیلم پر کسی عام جن کا سایہ ہوتا تو میں ابھی انہیں خود ہی ٹھیک کر دیتا، لیکن اب یہ معاملہ صرف لنگڑے شہزادے کے بس کا ہے۔ بوڑھے نے بتایا، ہم لنگڑے شہزادے کو آخر کہاں تلاش کریں؟ ملکہ نے پریشان ہو کر کہا، آپ فکر نہ کریں ملکہ عالیہ، لنگڑا شہزادہ یہاں سے شمال مغرب کی طرف۔ بوڑھے کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ایک درباری کمرے کے دروازے پر آ کر آداب بجا لایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ایک شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، میں کسی سے نہیں ملوں گا، بھگا دو اس آدمی کو۔ درباری نے جھک کر سلام کیا اور چلا گیا۔ بوڑھے نے کہا، ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ لنگڑا شہزادہ یہاں سے شمال مغرب کی طرف 3000 میل کے فاصلے پر پہاڑوں میں رہتا ہے، لیکن اتنی دور ہم کیسے پہنچیں گے؟ ملکہ روتی ہوئی آواز میں بولی، آپ فکر نہ کریں۔ بوڑھا بولا، لنگڑے شہزادے کی تلاش میں میں خود جاؤں گا۔ اسی وقت درباری پھر کمرے کے دروازے پر آ پہنچا اور جھک کر آداب بجا لانے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، وہ شخص کہتا ہے کہ اگر اسے آپ سے نہ ملایا گیا
تو شہزادی صاحبہ کبھی ٹھیک نہ ہوں گی اور اسی حالت میں چل بسیں گی۔ وہ شخص شہزادی صاحبہ کا علاج کرنے آیا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ کوئی بھی ہو اسے بھگا دو یہاں سے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا۔ اچانک بوڑھا بول اٹھا، نہیں بادشاہ سلامت، اس آدمی کو اندر آنے دے، دیکھے تو صحیح وہ آدمی شہزادی صاحبہ کو دیکھ کر کیا بتاتا ہے۔ بادشاہ نے نرم آواز میں کہا، ٹھیک ہے جاؤ اور اسے اندر لے آؤ۔ دربان آداب بجا لاتے ہوئے الٹے قدموں واپس چلا گیا اور چند منٹ بعد وہ ایک ایسے آدمی کو لے کر اندر داخل ہوا جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ بادشاہ نے دربان کو جانے کا کہا۔ جب وہ چلا گیا تو بادشاہ اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، تم تو ہماری شہزادی کا علاج کرنے آئے ہو، کیا تم بہت اچھے طبیب ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ملک بھر کا کوئی طبیب بھی اس بیماری کا علاج نہیں کر سکا ہے؟ میں سب جانتا ہوں، اس آدمی نے مسکرا کر جواب دیا، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کی شہزادی کا علاج صرف میں ہی کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بوڑھے نے غصے سے کہا، اے شخص، اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو، کیا تم سارے ملکوں کے طبیبوں سے زیادہ عقل مند ہو؟ اس آدمی نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، مجھے غصہ دلانے والی بات مت کرو دوست، میرا نام لنگڑا شہزادہ ہے۔ کیا کہا؟ لنگڑا شہزادہ؟ بادشاہ، ملکہ اور بوڑھا ایک ساتھ چلا اٹھے۔ کنیزوں کے چہروں پر بھی حیرت ہی حیرت تھی۔ جی ہاں، وہی شہزادہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ اس وقت میں نے جادو سے اپنی شکل تبدیل کی ہوئی ہے، لیجئے میں آپ کو اپنی اصل شکل دکھاتا ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی ایک جھمکا سا ہوا اور اس آدمی کی جگہ لنگڑا شہزادہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے لمبا سا قیمتی چوگا پہن رکھا تھا اور سر پر شاہی تاج لیا ہوا تھا۔ اس شہزادے کی صرف ایک ہی ٹانگ نظر آ رہی تھی، دوسری ٹانگ یقیناً چوگے کے اندر چھپی ہوئی ہوگی، لیکن شہزادے کی بائیں بغل میں لکڑی کی ایک بیساکھی بھی موجود تھی۔ لنگڑے شہزادے کو دیکھتے ہی بوڑھے کی حالت عجیب ہو گئی۔ اس نے خوشی سے لرزتے ہوئے کہا، اوہ اوہ، میں کتنا خوش قسمت ہوں، میری لنگڑے شہزادے کو دیکھنے کی بہت پرانی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ ملکہ نے جلدی سے کہا، شہزادے تم یہاں کیسے آ پہنچے؟ اب جلدی سے ہماری شہزادی کو ٹھیک کر دو۔ لنگڑے شہزادے نے مسکرا کر کہا، پہلے میں ان پہاڑوں کی تاریک غاروں میں رہتا تھا، لیکن میں پھر وہاں پر رہتے بہت اکتا گیا اور میں نے انسانوں کی آبادی میں آنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت عرصے سے انسانوں کے درمیان موجود ہوں۔ آج جب میرا اس شہر سے گزر ہوا تو ایک جگہ مجھے دو آدمی شہزادی نیلم کی پر اسرار بے ہوشی کے بارے میں بات چیت کرتے نظر آئے۔ میں نے ان کی باتیں سنی اور فوراً محل کی طرف چل پڑا۔ میں ہمیشہ دکھی اور مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ جب میں محل کے دروازے پر پہنچا تو میں نے اندر ہونے والی بات چیت جو میرے ہی متعلق ہو رہی تھی سن لی۔ دراصل میں بہت دور کی آواز بھی اپنے تیز کانوں سے سن لیتا ہوں۔ میں ابھی شہزادی نیلم کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بیساکھی ایک دیوار کے سہارے کھڑی کی اور ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا شہزادی کی مسہری کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ بلند آواز سے منتر بھی پڑھ رہا تھا۔ اس نے 7 چکر مکمل کیے اور پھر شہزادی کے جسم پر ایک پھونک مارنے کے بعد بولا، یہ لیں بادشاہ سلامت، میرا کام ختم ہوا، میں چلتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد شہزادی صاحبہ کو جلد ہی ہوش آ جائے گا۔ اس بوڑھے جن کا اثر ان پر سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے اپنی بیساکھی اٹھائی اور چلنے لگا۔ بادشاہ نے بخلا کر کہا، ارے آپ کہاں چل دیے؟ کیا آپ ہمیں اپنی میزبانی کا شرف نہیں بخشیں گے؟ کنیزوں جاؤ، شہزادے کے لیے شاندار کھانے کا بندوبست کرو۔ نہیں بادشاہ سلامت، کھانے پینے میں میرا بہت وقت ضائع ہوگا، نہ جانے اس وقت کس کو میری سخت ضرورت ہو، میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ محل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ بوڑھے نے جلدی سے کہا،
شہزادہ صاحب وہیں بھیس بدل لیجئے جس میں آپ اندر داخل ہوئے تھے۔ ہاں بہت بہت شکریہ، لنگڑے شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ ایک جھمکا کے ساتھ وہ پھر اسی پھٹے پرانے کپڑوں والے آدمی کے حلیے میں نمودار ہوا اور تیز تیز چلتا ہوا محل سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ سلامت، ملکہ اور بوڑھا اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے جاتے ہی بوڑھے نے کہا، بادشاہ سلامت، جب شہزادی صاحبہ کو ہوش آئے تو انہیں کچھ مت بتائیے گا، صرف یہ کہہ دیجئے کہ یہ باغ میں سیر کر رہی تھی کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو اٹھا کر محل میں لے آیا گیا اور چند منٹ میں یہ ہوش میں آ گئیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے سر ہلا دیے۔ اب وہ شہزادی کے ہوش میں آنے کے انتہائی بے چینی سے منتظر تھے۔ ایک ایک لمحہ گزرنا دشوار تھا اور پھر اچانک شہزادی نیلم نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے منہ سے نکلا، امی میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا ہوا تھا؟ بادشاہ اور ملکہ کی آنکھوں میں بارے خوشی کے آنسو آ گئے۔ ملکہ شہزادی سے لپٹ گئی اور بوڑھے کے کہنے کے مطابق اس سے اصل حقیقت چھپا لی۔ بادشاہ نے کنیزوں کو شہزادی کے لیے کھانے پینے کا سامان لانے کو کہا۔ جلد ہی شہزادی نیلم مسہری پر بیٹھی دونوں ہاتھوں سے کھانے میں مصروف تھی۔ اس نے جلدی جلدی کھاتے ہوئے کہا، آج مجھے اتنی بھوک نہ جانے کیوں لگ گئی ہے۔ اب بادشاہ اور ملکہ اسے کیا بتاتے کہ تم نے کئی دن سے کچھ کھایا پیا جو نہیں۔ جب شہزادی کھانے سے فارغ ہو گئی اور کنیز برتن اٹھا کر لے گئی تو بادشاہ اور ملکہ کو اس بوڑھے آدمی کا خیال آیا۔ انہوں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں مگر انہیں بوڑھا کہیں نظر نہ آیا۔ جب بادشاہ، ملکہ اور کنیزیں شہزادی کی طرف متوجہ تھے تو وہ چپکے سے اپنا تھیلا اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ بادشاہ کو اس کا بہت افسوس ہوا کیونکہ وہ ان کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا۔